आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर। सूर्य मेरी नाम। आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, आज हम सूरत अल-अनआम की आयत नंबर 45 का मुताला करेंगे। इसमें लिखा है, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत का कनेक्शन असल में पहली वाली आयत से है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस तरह इन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म। तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। अच्छा, ये जुल्म करने वाले कौन हैं? ये जुल्म करने वालों को काफिर कहा जाता है, क्योंकि कुरान इस बात की क्लैरिटी करता है कि वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, असल में काफिर ही जालिम है। जालिम कोई और नहीं है। जालिम किसी का माल खाने वाला नहीं है। जालिम किसी पर ज्यादती करने वाला नहीं है। जालिम जो है यानी जालिम मान लो किसी को सताने वाला नहीं है। जालिम किसी को तकलीफ देने वाला नहीं है। जालिम किसी का कत्ल करने वाला नहीं है। जालिम किसी का रेप करने वाला नहीं है। जालिम कौन है? जालिम वो है जिसको काफिर कहा गया कुरान में, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। तो अब ये जालिम जो कि काफिर हैं, उनकी अल्लाह मियाँ ने क्या किया कि सारी तारीफ अल्लाह की जा रही है। क्यों कि सारी तारीफ अल्लाह की इसलिए है कि अल्लाह ने इन जालिमों की जड़ को काट डाला। अजीब बात, बेढंगी हाँ बात, काटा। कौन से जालिम की जड़, फालतू कौन बात। से हाँ काफिरों की जड़ काटी? हाँ, देखिए हम जरा, फकुतिया यानी मतलब जो जालिम है उनकी जड़ों को काट डाला गया। ये यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्री है, नहीं, रशिया पूरी है, जगह ये नहीं, कितने। बल्कि देखा जाए, नहीं यही नहीं, देखिए कुल मिलाकर अगर जितने इंसान इस जमीन पर रहते हैं, अगर उनमें की 20% अगर हम मुसलमानों को ले लिया जाए तो चलो ठीक, अभी मुसलमान कौन होते हैं? ये जो है अरबों के घड़े हुए अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। बाकी के 80% जो लोग हैं वो अरबों के घड़े हुए अल्लाह को नहीं मानते ना, नहीं मानते ना। तो क्या अच्छा, ये रेशियो बहुत जमाने से ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये काफिरों की जड़ें कब काटी गई, कैसे काटी गई, कब हुआ, ये कुछ कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक फजूल सी बात कुरान में आती है। कुरान में इस तरह की फजूल बातें भरी पड़ी हैं। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? तो उनकी जड़ काट दी गई जिन्होंने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो पूरे विश्व का पालनहार है। जो पूरे विश्व का पालनहार है। क्या बात है। अच्छा, आयत नंबर ये जड़ काटने का अल कौसर में भी आया ना सच वाला जी, कि हमने उनकी जड़ काट दी। दरअसल नहीं, नहीं अ, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अबतर का लफ्ज आया है। अ, अबतर कहते हैं उस शख्स को जिसकी नरीना औलाद या तो नहीं है, या अगर होती भी है तो वो मर जाता है। वो औलाद मर जाती है, नरीना औलाद। नरीना औलाद का मतलब जिसके बेटे होते हैं, मेल चाइल्ड। पहली बात तो अगर किसी के मेल चाइल्ड नहीं है, या अगर होते भी हैं तो वो बचपन ही में मर जाते हैं, ऐसे शख्स को अबतर कहा जाता है। अच्छा अच्छा, ये अबतर कौन किसको कह रहा है? जाहिर बात है वो लोग जो इस शख्स को यानी इस शख्स पर ईमान नहीं ला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शख्स तो यार ऐसे ही जो है ऊट पटांग बातें करता है। तो उस शख्स को कभी कोई मजनून कह रहा है, कोई मफ्तून कह रहा है, कोई मसहूर कह रहा है, कोई जो है आसेब जदा कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है। उन्हीं में से कुछ लोग जो है ऐसे भी थे जो इस शख्स को अबतर कह रहे हैं। हालांकि ये बात जो है वो जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। अब ये और बात है कि हमारे उलमा पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग इधर से उधर से इधर से उधर खींच थान कर ये अबतर का जो ठप्पा लगा है, जो कलंक है, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, नाकाम। हालांकि नहीं मिटता,
نہیں مٹتا بھائی. جو سچی بات ہے وہ ہے بھائی، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور بیٹا اگر ہوا بھی تو بیٹا بچپن ہی میں مر گیا. ایسی صورت میں اب اس شخص کو ابتر ہی کہا جائے گا نا. ابتر کا مطلب وہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سچ اگر سچ پوچھا جائے تو اس شخص کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو یقیناً یہ ابتر ہے. مگر قرآن یہاں پر جو ہے تب کے کہتا ہے کہ نہیں، تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی جڑ کٹا ہے. وہ اس معنی میں کہا گیا وہاں پر. ٹھیک ہے، تو سچی بات دیکھی جائے تو مسلمانوں کا نبی ابتر ہے، ابتر تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ سچائی ہے. اچھا، آیت نمبر 46 میں کہا گیا قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اب یہاں پر مودودی صاحب اے محمد کا اضافہ کرتے ہیں، اے محمد کہہ رہے، حالانکہ آیت کا کری نہیں انہوں نے، ہاں سیدھا اے محمد. نہیں بھائی دیکھیں، اس آیت میں اے محمد ہے ہی نہیں، لیکن اب یہ ترجمے میں ڈائریکٹلی بغیر کسی بریکٹ کے انہوں نے دے دیا. آپ دیکھیے، آپ بغیر کسی بریکٹ کے اے محمد انہوں نے لگا دیا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھیں کیسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں یار. دیکھو کس اللہ طرح دلا سکتا. اگر کسی کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کی گویائی چلی گئی، تو کیا اللہ دلا سکتا؟ جبکہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی صحیح معنی میں اگر کہے تو سائنس جو ہے انسان کے لیے خدا کے سامان ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے. یعنی سچ والا جی، یہ اسٹیفن ہاکنز جو تھے تو ان کی ایسی بیماری تھی کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پر رہتے تھے. نہیں، وہ کچھ بھی تو نہیں وہ کر کیا سکتے بات تھے کرنا چاہ رہے، ان کی زبان سے وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی آنکھوں کی پلک جھپکانے سے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کوڈیفائی کیا گیا اور وہ آنکھوں سے بات کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ شخص نہ تو اپنے ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے، نہ اپنی گردن ہلا سکتا ہے، نہ اس کے جسم کے کوئی اعضاء اس کے دماغ سے کنیکٹڈ ہیں. اس وجہ سے وہ جو ہے کچھ بھی اپنے دماغ کے جو ہے کے ذریعے سے حکم دے کر اپنے پیر کو یا ہاتھ کو یا گردن کو یا کسی چیز کو نہیں ہلا، یہاں تک کہ زبان کو نہیں ہلا سکتا. اس کی آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا. یعنی وہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ جو کنیکشن ہے، وہ جو تعلق ہے جو دماغ کا پورے جسم سے جڑا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہا. زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھوں کی پتلیاں وہ جو ہے ان کے دماغ کے اشارے سے جو ہے کام کر رہی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو نظام ہضم ہے، جو اندرونی نظام ہے، وہ جو ان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، شاید وہ جو ہے کام کر رہا ہے، باقی ان کا کچھ بھی کام نہیں کر رہا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اس بات کو وہ خود بھی جانتے تھے اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی جان چکے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو بیماری لاحق ہوئی تو ان کو لگا کہ یار جو ہے ایسے عبقری، ایسے جینیس پرسن کو اس طرح سے یعنی ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کے اندر جو کوالٹی ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر ان کے لیے ایک ایسی مشین کے طور پر ایک ایسی چیئر، ایک ایسی کرسی تیار کی گئی جو ان کے دماغ سے کنیکٹڈ ہے. وہ جو سوچ رہے ہیں اپنی پتلیوں کے ذریعے سے حرکت ہوتی ہے، تو جو ہے وہ اس کا عکس، اس کا ریفلیکشن وہ جو ہے سامنے کسی ڈسپلے پر آتا ہے. تو وہ جو ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
وہ لوگ بھی خود اتنے جینیس ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر کی، اپنے جو ہے اس استاد کی باتیں وہ جو اسکرین پر دیکھ کر سمجھتے ہیں، اور اس سے انہوں نے جو ہے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. جی وہ اسپیچ بھی دیتے تھے سچ والا جی. ہاں، سب وہ کچھ کمپیوٹر ان کی باتوں کو اپنی آواز میں پیش کرتا تھا، وہ جو کچھ اپنی کہنا چاہ آواز رہے. اپنے 3 یا 4 لفظوں میں سیکنڈ کا ڈیلے تھا اس میں. بالکل بالکل بالکل. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی معمولی کارنامہ ہے. تو اب یہاں اللہ میاں کہاں بیٹھے ہیں، کیا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری یعنی مطلب بینائی یعنی دیکھنے کی شمتا اور سننے کی شمتا، بینائی اور سماعت، دیکھنے اور سننے کی شمتا اگر اللہ چھین لے. کیسا اللہ ہے یار، کنویں کے اندر بیٹھنے والا، ایک دم اجڑ قسم کا، اجڑ اللہ. دے تو نہیں رہا اللہ، کچھ چھیننے کی بات برابر کر رہا. چھیننے کی اگر میں بات چھین لوں برابر تو کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کی بینائی جاتی رہتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے عدسے ان کو لگائے جاتے ہیں کہ ان کی بینائی لوٹ کے آتی ہے. کتنے لوگوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، لیکن ایسے آلے نکل گئے ہیں جو جن کی مدد سے انسان بول سکتا ہے. جس کی سماعت، جس کی سننے کی شمتا جا چکی ہے، ایسے آلے نکلے ہیں کہ ان کی مدد سے انسان دنیا کی ہر آواز کو سن سکتا ہے. تو اس اعتبار اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس یا آج کی سائنسی جو ترقیاں ہیں وہ گویا کہ انسان کے لیے خدا کے جو ہے مترادف ہے نا. اگرچہ کہ سائنس کو اہمیت دینے والے سائنس کو کبھی بھی خدا نہیں کہتے. اب یہاں ہمارے جو ہے وہ جڑ قسم کے وہ ہے نا مٹھس ذہن سچ والے والا جی، جی اسٹیفن ہاکنس کی اس ساتھ اتنی بڑی پرابلم رہی، اتنی بڑی بیماری ہوئی، لیکن کبھی بھی انہوں نے خدا اور اللہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ بات نہیں کی. وہ سائنٹیفک کمیونٹی میں رہے اور سائنس کی بات ہی کرتے رہے. وہ ایگزیکٹلی کبھی بھی انہوں نے گر گڑا کے دعائیں نہیں کی، کبھی بھی جو ہے اے اللہ اے خدا تو جو ہے میرے کو بچا، ایسا نہیں کہا. وہ خدا کے بغیر ہی سارے کام کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے انسانی ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا. اب یہ ہماری اس طرح کی باتیں سن کر وہ جو مٹھس قسم کے جو مومن ہیں نا، وہ بالکل اندر ان کے بھوسا بھرا رہتا ہے، وہ آ کے جو ہے کہنے لگیں گے سچ والا جی آپ تو جو ہے آپ نے سائنس کو خدا کہہ دیا. نہیں بھائی، بات ایسی نہیں ہے. سائنس کو خدا کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ خدا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سائنس کی ایک حیثیت ہے، آپ سمجھے نا. دیکھیں میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس آیت میں جو بچکانہ قسم کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، خرافاتی دعویٰ، میں اس کے جواب کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی خدا اس کو کہتے ہیں تو پھر تو خدا جو ہے سائنس ہو گئی. خدا تو جو ہے چھیننے کی بات کر سکتا ہے، خدا چھیننے کی تو بات کر سکتا ہے، مگر دینے کی بات نہیں کرتا. جبکہ سائنس دے رہی ہے، سائنس دے رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے جو ہے مرض ہیں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں. مان لو اب یہ جس کو آپ یعنی یہ کہتے ہیں نا کیا وہ ڈائلیسس کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ جی حالانکہ عام سی بات ہو گئی. نعمت ہے. اگر دیکھیں ایگزیکٹلی اگر یہ نہ ہو 5 سال پہلے اگر ڈائلیسس کا پیشنٹ 2 ہفتے بھی ڈائلیسس نہیں ہوا تو وہ فوت ہو جاتا تھا. اب تو زندگی گزار رہے لوگ، سالوں سال ڈائلیسس کر رہے. بالکل. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ علاج یعنی مطلب کم قیمت سے کم قیمت تر ہوتا جا رہا ہے. کسی زمانے میں شاید یہ بہت مہنگا علاج تھا، لیکن آج ایک عام آدمی بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس انسان کو بہت کچھ دیتے جا رہی ہے، لے نہیں رہی ہے. لیکن قرآن کا جو کنویں کے اندر بیٹھنے والا جو اللہ ہے وہ ہمیشہ چھیننے کی، مارنے کی، دھاڑنے کی، جلانے کی، پکانے کی، یہ طرح کی باتیں کرتا ہے. دیتا تو کچھ بھی نہیں، دیتا کچھ بھی نہیں. ایک معمولی مکھی کو بھی وہ زندگی نہیں دے سکتا، مگر لینے کی بات ساری کرے گا. تو اب یہاں پر بھی اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت تم سے چھین لے
یعنی اللہ تم سے تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی چھین لے تو تمہارے دل اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی. یہی کام کر سکتے اللہ میاں، اور کیا کر سکتے؟ تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے؟ لیکن اصل میں یہ بات وہی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایک اس کے جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ایک خدا کو یقیناً جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اللہ ہے نا، ہم عربوں نے جس خدا کو گھڑا ہے وہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، دوسرے چھوٹے ہیں. تو چھوٹے خداؤں کی وہ جو ہے وہ اتنی وہ مطلب اتنی پہنچ نہیں ہے، ان کا اتنا جو ہے انفلوئنس نہیں ہے. ہمارا جو اکبر خدا ہے نا، اس کی وہ سارے کام کر سکتا ہے. یہ دراصل یہ جتانا چاہتے ہیں، ان کا احساس برتری ہے. تو اب اس کے بعد اس پر جو ہے پھر مودودی صاحب یہ کہیں کہ تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا زبردستی کی بات ہے یہ. اچھا دیکھیے مودودی صاحب یہاں پر چھوٹا سا ایک ننھا منا فٹ نوٹ دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے. واہ واہ، اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا لیکن جو ہے اللہ میاں کے ابا کو معلوم ہے یہ بات. دلوں پر مہر لگا لیتے ہیں. سیدھا سیدھا اللہ میاں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوچنے سمجھنے کی جو ہے شمتا جس طرح سے بینائی اور جو ہے سماعت ہے، اسی طرح سے تمہارے افکار پر ہم جو ہے مہر لگا دیتے ہیں. یہ کہنا چاہیے تھا. دل کا کو کہہ دیا. دل کا کیا مطلب ہے؟ کیا دل سے جو ہے آدمی سوچتا ہے؟ سوچنے کا کام دل سے ہوتا ہے؟ اگڑم بگڑم باتیں ہیں یار، اگڑم بگڑم باتیں ہیں. قرآن جو ہے یعنی قرآن کا اللہ بیچارہ ایک محدود کنویں سے کبھی باہر نکلا نہیں. جس مخصوص علاقے میں، جس خاص جو ہے زمانے میں، جس چھوٹے سے محدود کنویں کے اندر یہ اللہ میاں رہتے تھے، وہ بیچارے کبھی کنویں کے باہر گئے نہیں. انہوں نے کنویں کے باہر کی زندگی کو دیکھا نہیں، اور بیچارے کنویں کے اندر ہی بیٹھ کر جو ہے یہ اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ سچ والا جی. لیکن کنویں میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا یہ بلیک میلنگ اور غنڈہ گردی نہیں ہے کہ ہم تمہاری سماعت چھین لیں گے اور پھر دیکھیں گے کون سا خدا تمہاری مدد کرتا؟ ہاں یہی اصل میں یہ غنڈہ گردی تو ہے نا بھائی. قرآن غنڈہ گردی، اسلام غنڈہ گردی کے علاوہ اور ہے کیا بھائی؟ دیکھیں قرآن میں کوئی لاجک تو ہے نہیں، قرآن میں کوئی روحانیت تو ہے نہیں، قرآن میں کوئی انسان کے لیے واقعی کوئی خاص کام کی بات تو ہے نہیں. پھر قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں غنڈہ گردی ہے، قرآن میں دعوے گیری ہے، یا فضول جو ہے بچکانہ قسم کی پرانے زمانوں کی کہانیاں بھری ہیں. اور کیا ہے قرآن میں؟ یہ بات تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں ہزاروں بار اپنی زبان سے دہرا چکا ہوں، لیکن کوئی آج تک میری اس بات کا جو ہے ان باتوں کا ریبٹل کر پایا؟ کوئی آ کر یہ کہہ پایا؟ لو سچ والا، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ جو ہے قرآن میں کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی خاص نئی کام کی بات نہیں ہے. تو لوگ یہ تو ٹھیک ہے ہم کاؤنٹ کریں گے. جو بھی آ کر قرآن میں قرآن میں خاص نئی کام کی باتیں جو ہے بتائے جو کہ انسان کو نہیں پتا تھی، تو ہم ان کی ان باتوں کو، جو ان کے دعوے کو ہم جو ہے پیپر پر لکھیں گے باقاعدہ. آپ بھی لکھیے، میں بھی جو ہے اس کو نوٹ کروں گا. اس کے بعد پھر ہم کاؤنٹ کریں گے کام کی باتیں کتنی ہیں اور فضول بیکار باتیں کتنی ہیں. اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کتنا ہے پانی کتنا ہے سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ وہ خود آ کر جو ہے یہ ثابت کریں گے کہ قرآن میں اتنی باتیں کام کی ہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، ہم بحث نہیں کرتے. جتنی باتیں وہ کام کی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم واقعی ان کو جانچیں گے کہ وہاں وہ جو ہے باتیں کام کی ہیں، تو ان کو ہم کاؤنٹ کر کے ان کو لکھیں کہ ہاں بھائی اتنی آیتیں اس میں کام کی ہیں. تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ باقی کی یہ جو اتنے ہزاروں آیتوں کا ڈھیر لگا ہے انبار، یہ تودا، اس میں کیا ہے؟ یہ سوال ہم ان سے کریں گے ان سے سوال. کوئی آئے تو نا، کوئی آ کے ان باتوں کا ریبٹل تو کرے. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی، آپ کہیں کہ کیا تم نے اس پر بھی وچار کیا کہ یدی اللہ تمہارے سننے تتھا دیکھنے کی شکتی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں اسے واپس دلا سکے؟ دیکھو ہم کیسے بار بار آیتیں پرستوت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیر رہے ہیں. واہ اس میں بھی ایک فٹ نوٹ دی ہے انہوں نے.
اچھا अर्थात इस बात की निशानियां कि अल्लाह ही पूज्य है और दूसरे सभी पूज्य मिथ्या है, झूठे हैं। इब्न कसीर। अच्छा, क्या बात है यार, क्या काम की बातें हैं यार। हाँ, वाकई दंग हो जा रहा है इंसान, समझो ये बातें पढ़ कर। यानी हम तो, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं यार, जो है क्या कुरान है, क्या कुरान है, क्या कुरान है, क्या कमाल है। अरे 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 अरे, पूछे मत। हाँ, है ना। इस वक्त हम मक्की फसाहत और जन्नत में हैं। बलागत से भरा हुआ, जी, फसाहत और दानिश और बलागत इल्म से से भरा भरा हुआ। हुआ। और जो है वो मक्की मक्की जन्नत में है हम इस वक्त, है ना। मक्की जन्नत, जन्नत के मक्की नजारे। जन्नत में। हाँ। अच्छा, आयत नंबर 47 में कहा गया, कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बगततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। देखें, यानी फजूल बात फिर एक और आ गई कि उनसे कहो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या अलानिया तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा। हालांकि जालिम लोगों के अलावा ही जो है लोग हलाक हुए हैं अब तक। तुर्की में क्या हुआ भाई, जालिम 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 तो अपने बंगलों में बैठे हुए, गरीब जनता मर गई वहां। जितने जालिम, हाँ भाई देखें, कोई बाढ़ आती है, कोई सैलाब आता है, कोई सुनामी आती है, कोई जलजला आता है, तो इन सब में जो जालिम होते हैं, बल्कि जालिम तरीन जो होते हैं, वो अपने अपने शानदार बंगलों में ठाठ से जो है रहते हैं। अब जो बेचारे वो समंदर के किनारे जो कुछ मछुआरे होते हैं, बेचारे दिन भर मेहनत करके मछली पकड़ के जो है वो बेचते हैं, उसी से अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। वो पानी के जो है धड़ के साथ जो है हजारों जो है मछुआरे बह जाते हैं। उनके उनकी झोपड़ियां, उनकी जो है घरदार, उनका सब कुछ बह जाता है, ऐसे जैसे कि वो कभी उनका वजूद तक नहीं था, पूरी तरह से नीस्त नाबूद हो जाते हैं। बेचारे हैं, गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले, दिन भर मेहनत करते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं तो अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, ऐसे लोग। लेकिन जो है वो ठाठ से रह रहे अपनी शानदार कोठियों में, अपनी शानदार जो है इस तरह से। खुद तुर्की की मिसाल ले लो भाई, क्या तुर्की जालिम था? जालिम था क्या? क्या तुर्की काफिर था? वहां ये सब कुछ क्यों हुआ फिर? वहां क्यों जो हुआ? बच्चे, औरतें, बूढ़े जो मरे, वो क्या जालिम थे? वो सारे जालिम हैं। अब ये कह रहे हैं, अल्लाह मियां कह रहे हैं, हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, यानी ये जालिम कौमों के सिवा किसी को हम हलाक नहीं करते। अरे भाई अल्लाह मियां, तुम तो वो हो जो तुम जो है जालिमों को छोड़ देते हो और बाकी सारों को तुम हलाक करते हो। इतने फजूल अल्लाह मियां हो तुम, इतने फजूल है अल्लाह मियां। अच्छा, आयत नंबर 48 में कहा गया, वमा नुरसिलुल हिंदी पढ़ लो मुरसलीन। मैं। जी 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 जी, सॉरी। जी। आप कहें कि कभी तुमने इस बात पर विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना अचानक या खुलकर आ जाए तो अत्याचारियों, मुशरिकों के सिवा किसका विनाश होगा? अच्छा, अच्छा, पहली बात तो यहाँ मुशरिकों, पहली बात तो उन्होंने आजकल मुशरिक वो जो है दुविधावादी नहीं कह रहे हैं आजकल इन्होंने अपना पैंतरा बदल मिश्रणवादी दिया। नहीं कह रहे हो, मुशरिक कह रहे हो। मिश्रणवादी नहीं कह रहे। अच्छा, पहली बात तो यहाँ मिश्रणवादी हो या मुशरिक हो, इस आयत में कोई ऐसा वो लफ्ज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जालिमून कहा गया। देखें जी। जरा, ये इनकी डंडी देखें आप। डंडी मारने में ये मुतरजमीन एक से बढ़ के एक मुजरिम है। भाई यहां पर मुशरिक तो कोई है ही नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं है। यहां पर तो ये कहा गया कि जालिमों के सिवा किसी और को जो है बचाया नहीं, यानी अगर हलाक होते हैं तो जालिम लोग हलाक होते हैं। इसमें मुशरिक कहाँ तो है, इन सब इसमें की पोल मिश्रणवादी कहाँ पट्टी है? एक ही पेज पे खुल जा रही है, एक ही पेज पे हाँ, सारे तर्जुमा हाँ, करने वाले हैं। बिल्कुल 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 वही बात है। अच्छा, ओके। आयत नंबर 48 में कहा गया, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन फमन आमना व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों, और फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। ये देखिए, ये लफाजी है मौदूदी साहब। इसमें क्या कहा गया एक्चुअल टेक्स्ट में, यानी
ہم جو ہے یعنی مطلب رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دینے والے اور وارن کرنے والے، ڈرانے والے ہوں، آگاہ کرنے والے ہوں. یعنی رسولوں کو ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں. فمن آمنا، جو کوئی ان پر ایمان لائے، وَأَصْلَحَ، اور جو ہے اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، درست کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے ان پر جو ہے کوئی ڈر نہیں ہے اور وہ جو ہے کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. یہ ہے ایکچوئل قرآن کی اس آیت کا ایک ایک لفظ کا مطلب. اب مودودی صاحب تو اپنی خالی جھاڑتے ہیں سن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسولوں کو بھیجا جاتا ہے بشیر اور نذیر بنا کر، تو انسان کا کام ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر ایمان کیوں لائے؟ کوئی ایسے فضول لوگوں پر آخر کوئی ایمان کیوں لائے جن کے پاس وہ جو ہے کسی کے پاس سے بھیجے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ بھئی دیکھیں مولانا جی، جی اصل میں یہ فارمولا بھی فیل ہے. ایک اللہ ہے اور وہ اپنے انسانوں، اپنی مخلوق کے لیے کوئی رہنمائی بھیج رہا ہے، تو یہاں بھی مان لیجئے کہ انہوں نے ایک نبی کے ذریعے سے یہ بھیج دیا. تو ایک نبی، ایک رسول کافی ہونا چاہیے. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں رسول اور نبی اسی کا بھیجنا، پیغام یہ ہر بھی جگہ آپ کو انکمپیٹنسی جو ہے ہے، نا یہ. یہ بالکل بالکل بالکل. یعنی 1,24,000 نبیوں کی ٹیم بھیج کر بھی اللہ میاں 100% ناکام رہا. یا آپ اگر جو ہے کوئی مومن آ کر نہیں بھائی مسلمان تو اتنے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں مسلمان ہی کے بارے میں مسلمان کہے گا کہ نہیں ہم ہی حق پر ہیں، باقی وہ عیسائیوں کو، باقی یہودیوں کو، یا کسی اور جو ہے نبی کو، یا کسی اور طرح کے جو ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا، جو دعویٰ کیا تھا، یہ جو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو شیطان آج تک کم از کم اللہ کے مقابلے میں 80% سکسس شیطان کو ملی ہوئی آج بھی. اور اللہ اپنی جو ہے 1,24,000 کی ٹیم بھیجنے کے باوجود 20% سے زیادہ اوپر نہیں جا سکا. تو اس کا مطلب اللہ کتنا فیلئر ہے یار، اور شیطان کتنا جو ہے سکسسفل ہے، آپ سوچئے. یہ بات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان 80% لوگوں کو بھٹکانے میں صرف اکیلا، وحدہ لا شریک، صرف اکیلا جو ہے کامیاب ہے، جبکہ اللہ میاں اپنی جو ہے بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جو ہے وہ فرشتوں کے محتاج. ہاں ظاہر بات ہے شیطان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جبریل نہیں، کوئی میکائیل نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، اکیلا ہے. سارے کام جو ہے یعنی جو ابلیس ہے وہ اکیلا کر رہا ہے. اس کو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ابلیس دنیا کے ہر کونے میں جاتا ہے، ہر شخص کی اس کی اپنی مادری زبان میں اس کے اندر گھس کر اس کو بھٹکاتا ہے. سوچئے. جبکہ اللہ یار ایک عربی کتاب اگڑم بگڑم تگڑم نگڑم جو ہے اس کے ترجمے جو ہے من مانے انداز میں ہر کوئی کر رہا ہے. یعنی اس کا ٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے ترجمے کچھ اور ہوتے ہیں. اتنا جو ہے لاچار، اتنا اپاہج، اتنا بے بس خدا، اتنا بے بس اللہ کہ وہ اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچا، غیر عرب تک پہنچانے کے لیے سر تا سر محتاج ہے، سر تا سر محتاج ہے. اور ابلیس اللہ کے مقابلے میں 80% زیادہ سکسسفل ہے. اللہ ابھی بھی 20% تک ہی پہنچ پایا. دیکھیں کیسا اللہ ہے یار. جی جناب. رسولوں کو بھیجنا اور جی رسولوں سے ڈرانا، لوگوں کو ڈرانا. ہاں خود نہیں ڈرا سک رہا ہو، نہیں، خود نہیں کر عذاب سکتا بھیجنا نا. پڑ رہا نہیں بھائی وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ. وہ پتہ نہیں کون سی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کرسی پھر بھی اسٹیفن ہاکنگ کی کرسی تو اپنی دنیا میں انقلاب بپا کر گئی. لیکن اللہ میاں جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کرسی نہ ان کا ساتھ دے رہی، نہ ان کرسی کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کی بات کسی تک بھی کوئی نہیں پہنچا پا رہا. اللہ میاں اپنے ہر کام کے لیے ایک ایک کو بولتے ہیں جا بھائی یہ کام کر، وہ کام کر، وہ جا کے وہ کام کرے گا، یہ جا کے خود کوئی ایک بھی کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ میاں ایسے اللہ میاں ہے.
تو مومنوں کو ایسے اللہ میاں مبارک ہوں. جی جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آگیاکاریوں کو شبھ سوچنا دے تتھا اوگیاکاریوں کو ڈرائے. تو جو ایمان لائے تتھا اپنے کرم سدھار لیے ان کے لیے کوئی بھے نہیں اور وہ نہ اداسین ہوں گے. نہ اداسین ہوں گے. واہ واہ. جی اچھا آیت نمبر 49 میں کہا گیا، دیکھیں پھر وہی جو ہے کلونگ سی بات. اس میں کہا گیا والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اصل میں یہاں نافرمانیاں نہیں ہیں، یہاں پہ یفسقون ہے. کہا جا رہا ہے جو کوئی ہماری آیتوں کو جھٹلائیں. اچھا کون سی آیتیں ہیں آج تک میں نہیں سمجھ پایا. اب ہم علماء سے پوچھتے ہیں آیتوں کا کیا مطلب، وہ فوری جو ہے ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوال جو ہے یہ بڑا ٹیڑھا ہے. اب وہ فوری بدک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آیتوں کا مطلب جیسا چاند آیتیں ہیں اللہ کی، سورج آیتیں ہیں، یہ پہاڑ آیتیں ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھی کون ہے جو سورج کا، چاند کا، پہاڑوں کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے جھٹلانے والا؟ عجیب بات ہے یار، فضول بات ہے. تو اب یہ آیتوں کو جھٹلانے کا جو ہے عذاب کیا ہوگا کہ وہ اس کی سزا ان کو جو ہے ان کا عذاب اس کو ملے گا. ان لوگوں کو عذاب ملنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے انہوں نے جو جھٹلانے کی وجہ سے جو گناہ کیا اس کا عذاب ان کو مل کے رہے گا. وہ فضول تھی نہ ایک جو ہے ایک اتنی خرافاتی بات. جی جناب ہندی پڑھ لیجیے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اپنی اوگیا کے کارن یاتنا اوشیہ ملے گی. مطلب ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں انہی آیاتوں کو جھٹلانے کی بات ہو رہی نا. اب اصل میں ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ آیتیں تو یہی ہے نا بھائی، اور کیا ہے؟ یہ فضول جو کنویں کے اندر بیٹھی ہوئی جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو آیت کہا جاتا ہے. یہ بچکانہ باتوں کو کون قبول کرے گا؟ کہیں گا ہم پھاڑ کے پھینکو پھٹی درخواست بولیں گے. فضول باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، بیکار سی باتیں ہیں. انسان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو ایسی باتوں کو کوئی بولے گا یار اس کو پکڑو اور جو ہے وہ کچری کی کنڈی میں ڈالو. اور کیا ہے اس میں، ہے کیا کام کی بات؟ کیا ہے؟ ایسا بھی لگ رہا سچ والا جی، ایسا بھی لگ رہا کہ یہ جو ریٹن نوٹ ہے ہمارے سامنے ابھی، اس کے علاوہ کوئی اور آ جاتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ اب بھائی اس کے علاوہ کوئی آیتیں ہیں تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ آیتیں ہیں کون سی. نہیں بتایا نا قرآن نے خود نہیں بتایا آیتیں آخر ہیں کیا. یہ جو لکھا ہوا ہے اگڑم بگڑم یہ ہے آیتیں یا کوئی اور ہیں؟ کہاں ہیں؟ کدھر چھپی ہوئی؟ یار ہمیں بتاؤ کون سی آیتیں ہیں اور ہم کون سی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کون سی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی اس کی بھی وضاحت کرو، ہے نا. آیت نمبر 50 میں کہا گیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں پر جو ہے اے محمد انہوں نے جوڑ دیا. اس آیت میں اے محمد نہیں ہے لیکن مودودی صاحب ڈائریکٹ ترجمے میں اے محمد کہہ گئے. اللہ میاں کے ابا ہے. اچھا ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا باتیں ہیں اور بچکانہ باتیں ہیں، کیا مثال پوچھے انہوں نے. یعنی آنکھوں والا اور جو ہے وہ اور اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. اب یہاں مودودی صاحب اللہ میاں کے ابا جو ہے، ہاں اللہ میاں کے ابا یہاں پر آپ جھاڑیں گے جھاڑیں گے. اللہ میاں کے ابا کیا جھاڑیں؟ دیکھیے نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ احمقانہ تصور رہا ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے، اس سے عجائب و غرائب صادر ہونی چاہیے.
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ میں کرشمہ اللہ دکھانے سے والا. بات کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے بات کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کوئی جو ہے کرشمے دکھائے. ارے بھائی یہ کرشمے تو پچھلے نبیوں کو جو ہے دیے گئے تھے اور انہوں نے دنیا کو کرشمے دکھائے. اگر کوئی یہ پوچھتا ہے تو غلط کیا کرتا بتاؤ, کیونکہ تمہارے دعوے ہیں نا, تمہارے یہ دعوے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے, تمہارے یہ دعوے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اللہ کے پاس سے وہی نامی پوٹی اٹھا کے لے کے آتا ہے اپنی ڈگڈگی پر, یہ تمہارے دعوے ہیں. اس طرح سے لوگوں نے جو ہے پوچھا تم سے, اب اس کا جواب دو. نہیں, لیکن جواب نہیں ہے. اب یہاں اللہ میاں کے ابا آ گئے اس بات کی پشتی کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے, وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ابلنے لگیں, اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہوں. وہ بتا دے کہ گم شدہ چیز کہاں رکھی ہے, مریض بچ جائے گا, حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ, پھر اس کو انسانی کمزوریوں اور محدودیتوں سے بھی بالا تر ہونا چاہیے. بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہوا جسے بھوک اور پیاس لگے, جس کو نیند آئے, جو بیوی بچے رکھتا ہو, جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتا پھرے, جسے کبھی قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئے اور کبھی وہ مفلسی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال رہے. اسی قسم کے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کی ذہنیت پر مسلط تھے, اور جب آپ سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تھے تو آپ کی صداقت جانچنے کے لیے آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے, خوارق عادت کا مطالبہ کرتے تھے, اور آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھاتا پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا. دیکھیں بھئی, بات یہ ہے, ہو سکتا ہے اگر وہ اس وقت کے اس زمانے کے لوگ ایسے جو ہے ایسے شخص کو دیکھ کر شاید ایسی باتیں کہے گئے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہی شخص اگر آج کے زمانے میں ہوگا نا تو آج کا انسان ایسے شخص کو جو کہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس سے اس طرح کے سوالات نہیں کریں گے. آج اگر جو ہے, اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خالق کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں یا رسول ہوں, تو اب آپ اپنی دانش کے مطابق بتائیے آپ اس کا کس طرح سے یعنی ٹیسٹ لیں گے, اس کو کیسے جانچیں گے کہ واقعی وہ شخص صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, سوال نہیں سمجھا میں آپ کا. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے اور آپ کے سامنے آ کر کہے کہ میں خالق کائنات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہے مجھ پر ایمان لاؤ, تو آپ میرا کیا ٹیسٹ لیں گے, کیسے جانچیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے تو اس کو ہی بولیں گے کہ بھئی تم نبی ہو, اس بات کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ نہیں, وہی ثبوت آپ جو ہے ثبوت کیا دے گا آپ کو, آپ جو ہے اس کو جانچنے کے لیے کیا ثبوت مانگنا چاہو گے؟ اس میں تو وہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ, وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پوچھے, وہ تو آج الٹرا سونوگرافی سے معلوم ہو جاتی ہے ہم کو. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہ بیچارے اتنے بھولے بھالے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو آسمان سے ایک ایسی کتاب اتار جس کو ہم پڑھ سکیں. تو سب سے پہلی بار جو ہے جب میری نظر وہ فیکس جو ہوتا تھا نا, آج کل فیکس تو جو ہے بالکل ایک یعنی مطلب آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو گئی ہے, فیکس کو کوئی استعمال نہیں کرتا, لیکن وہ زمانے میں فیکس جو ہے مطلب وہ کسی اور دنیا کے کسی کونے سے کسی نے فیکس کیا تو ہمارے پاس جو ہے ہمارے آفس میں وہ فیکس مشین ہوتی تھی, تو اس پر زر 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 کر کے جو ہے لکھا جا رہا ہے آٹومیٹکلی. تو میں اس کو دیکھتے ہوئے سوچا یار شاید جو ہے یہ کفار و قریش مکہ کے سامنے اگر یہ فیکس مشین ہوتا تو وہ کہتے ہاں یار یہ تو واقعی کیا بات ہے. یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا, ان بیچاروں کا, وہ بھی بیچارے سیدھے سادے, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تم آسمان سے کوئی کتاب اتارو جس کو ہم پڑھ سکیں. تو میں یہ آیت کیونکہ میرے ذہن میں تھی, میں جو ہے وہ آیت میں اس کو جب دیکھا تو مجھے لگا ارے یار یہ تو ایگزیکٹلی آسمان سے کوئی ایک کتاب جو ہے اتر رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے, اس کو ہم بعد میں جو ہے ہم اس کو نکال کر ہم اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہو بہو بالکل جو ہے ایز اٹ از وہی بات ہو گئی جو قرآن میں آئی ہے
تو اس کا مطلب اگر کوئی ایسی حرکت کوئی کر کے دکھا دے آج کی تاریخ میں تو پھر تو قرآن کے مطابق وہ نبی کہلائے گا. لیکن نہیں. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے ایقانات، اس کے رجحانات اور اس کی اس کی جو سوچ ہے اس میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے. جس زمانے میں قرآن لکھا گیا، بولا گیا، اس زمانے کا نبی بھی ابھی یوں سمجھیے کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا ہے. سارے اندھے ہیں بیچارے، دلہے شاہ کے تو ہے، ان کے مطالبے بھی چھوٹے موٹے ہیں، لیکن ان میں یہ شخص ذرا تھوڑا سا چال باز ہے. ان لوگوں کو وہ اپنے ذہن کی مکاری سے، اپنے ذہن کی عیاری سے ان کو ادھر ادھر کر رہا ہے، اور وہ بیچارے اسی میں اسی میں مگن ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں. اب کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ کیا، لیکن کچھ لوگ جو مان گئے تو وہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں. یہ شخص اپنی عیاری سے ان کو چپ کر دیتا تھا. کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ دعویٰ ہی سراسر ایک پاگل پن کا دعویٰ ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی خدا سے بات کرتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اگر ایسا کہتے ہیں کہ تم ہو سکتا تم کسی خاص کوئی کیفیت میں جاتے ہوں گے، تم کسی خدا سے بات کرتے ہیں یا پھر اس کو کوئی بھی نام دے لو، بھائی تم عبادت کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے، جو بھی ہے ٹھیک ہے، تمہارا اپنا پرسنل ایشو ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خدا نا وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو پھر اب دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ پکڑ کے کیا کریں گے؟ یار پکڑو سچ والا کو، اس کو اب اس کو ہاسپٹل بھیجنا ضروری ہے، نہیں تو یہ ہمارا یہ دنیا کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. جیسے ہی میں یہ کہوں کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے تو معاملہ یہاں سے بگڑ گیا. تو یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے. تو اب یہ اس طرح کی باتیں، اب پھر اس میں فٹ نوٹ نمبر 2 میں مودودی صاحب کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے. مطلب ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، بخلاف اس کے تم یعنی ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو. تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہیں یا محض اندھی تقلید پر. لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے. یعنی مطلب یہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آنکھیں رکھتا ہوں، تم لوگ اندھے ہو، تو میں جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اچھا میں چیزوں کو کس بنیاد پر دیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے اوپر وحی آتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ بڑے مزے کی بات ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا 8:30 بجے ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، آپ کو یاد ہے کہ وہ اس ٹاپک میں جو کچھ کہا گیا وہ اس کا ٹائٹل ہے خود ساختہ نبی کون تھا؟ Who was the self-proclaimed prophet؟ یہ آج کا ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اس پہ میں نے مطلب جو معلومات اکٹھا کی ہیں اور میں جو کچھ سوچتا ہوں اور میں اس میں یہ جن چیزوں کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا اس میں ایک بات تو میں جی جناب آپ غور کیے یہ فٹ نوٹ نمبر 2 میں جی محمد پیغمبر ایز اے فرسٹ پرسن آ گیا اور وہ خود بول رہا ہے. یہ کمال ہے مودودی صاحب کا. ہاں جی اس میں یہی جو کہا گیا نا قرآن میں نہیں بولا ان اتبع الا ما یوحی الی. جی ہاں قل هل یستوی الاعمی والبصیر. اب اصل میں بات کو گھما کر وہ ایسے پیش کر رہے ہیں کہ گویا خود نبی اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے. اب وہ مگر اس کو جوڑ رہے ہیں کسی وحی کے ساتھ. تو اب اصل میں وحی کیا ہے میں چھوٹا سا آج جو میں پیش کرنے والا ہوں اس کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں یوں تو میں تقریباً 16 بڑی بات ہے. جی سچ والا جی سوری میں کٹ کر رہا ہوں. مجھے اتنی حیرت ہو رہی اس پہ کہ انہوں نے یہ نبی کے دل کی بات کیسے اپنے طرف سے لکھ دی فٹ نوٹ میں. ان کو کیسے معلوم نبی ایگزیکٹلی ایسا سوچ رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ میاں کے ابا ہیں نا، اللہ میاں کے ابا ہیں. ساری حدیں پار کر دی انہوں نے، ساری حدیں. کوئی آنےسٹی نہیں رہی ان کے اندر. ایک عالم دین جو اپنے ایک مومن ہے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہا ہے،
تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں وہ مومن بھی ہے اور پھر عالم بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ایسا. تو آج کے مطلب پروگرام میں جتنے پوائنٹس پیش کروں گا وہ تقریباً 16 پوائنٹس ہیں. ان میں سے یہ ایک پوائنٹ جو تھوڑا سا جو ہے ذرا طویل ہے, وہ پوائنٹ نمبر 15, میں یہاں پر ابھی جو بات ہو رہی ہے اسی کے کنٹینیویشن میں, اسی کے ریلیشن میں ہے, تو میں یہاں بتا دوں گا. دیکھیں میں یہ لکھ رہا ہوں اپنے اس میں آج کے پریزنٹیشن میں, اس خود ساختہ نبی کے ساتھ وحی نامی پھل جھڑی کو جوڑ دیا گیا, حالانکہ وحی دراصل ایک طرح کا دماغی یا اعصابی خلل ہے. یہ خلل ایک ایسی بیماری ہے جس کو اردو میں عارضی لوب مرگی اور عربی میں صرع الفص الصدغی اور انگریزی میں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کہا جاتا ہے. یہ شاذ و نادر, یعنی مطلب یہ بیماری عام نہیں ہے, بہت ریئر ہوتی ہے. پتا یوں سمجھو کہ شاید لاکھوں کروڑوں میں جو ہے شاید ایک آدھ کسی کو ہو جاتی ہے. یہ بہت ریئر بیماری ہے. یہ شاذ و نادر بیماری بسا اوقات ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جو بچپن میں سخت حرمہ نصیبی کا شکار رہے ہوں, اپنوں کی الفت سے محروم اور چاہنے والوں کی توجہ سے مایوس رہتے رہے ہوں. یعنی مطلب اپنوں کی الفت سے محروم اور چاہنے والوں کی توجہ سے مایوس رہتے ہوئے مسلسل بے خانما زندگی گزارنے پر مجبور رہے ہوں. تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی سب کچھ بچپن میں ہمارے پیارے 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 آقا کے ساتھ بیتا تھا. وہ پیدا ہونے سے پہلے باپ جو ہے نہیں ہے ان کے. اب یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ ان کے اصل میں باپ کون ہیں, اس پر بڑا جو ہے ایک بہت بڑا بکھیڑا ہے. ان کے اصل باپ کا پتہ نہیں ہے. یہ بہت ٹیڑھی بات ہے, بہت کڑوی بات ہے. وہ جس ماں سے یہ جنم لیتے ہیں, وہ ماں جنم لیتے ہی وہ ایک ایسے انجان خاتون کے حوالے ان کو کر دیتی ہے. وہ بیچاری اس کو لے جا کر وہاں اس کو جو ہے اپنا دودھ پلاتی ہے. اچھا وہ بعد میں جب آتی ہے, اچھا وہ جو ہے اس کو بچپن ہی میں جو ہے یہ اس طرح کی کچھ کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہوتا ہے. شاید پہلا دورہ پڑتا ہے اس کو. وہ اس کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ مطلب کچھ جو ہے کچھ لوگ آئے اور اس کا سینہ جو ہے کھول کر اندر سے جو ہے اس کا دل نکالے, اس کو دھوئے کرے, کیا کیا اس طرح کی. وہ ایک خواب یا پھر جو ہے اس طرح کی ایک دورے میں جو ہے وہ ایسی چیزوں کا جو ہے نظارہ کرتا ہے. تو وہیں سے یہ دماغی عارضہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس بچے کے ساتھ ایسے ہی سب کچھ ہوتا رہا. عارضی لوب مرگی کے مریض کو جو دورے پڑتے ہیں اس میں آدمی عام لوگوں کی بنسبت کہیں زیادہ ذہین اور عبقری جیسا بن جاتا ہے, یعنی جینیس بن جاتا ہے. یعنی وہ اس کی باتیں بھی جو ہے ایک عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں. عام لوگ ویسی بات نہیں کرتے, ویسی باتیں وہ کرتا ہے. اچھا ایسے شاذ و نادر مریض پر جب دورے پڑتے ہیں تو اس کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجتی ہیں. اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس پر نہایت ثقیل بوجھ ڈال رہا ہے. اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے. نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے ہاتھ پیر اکڑتے ہیں. وہ خود کلامی کرنے لگتا ہے. اسے انجانہ خوف ستاتا ہے اور خاص طور پر گرم ماحول میں بھی اسے ٹھنڈی لگنے لگتی ہے. چنانچہ وہ زمل اور دسر کے نام سے کمبل اوڑھ کر کسی کونے میں جا بیٹھتا ہے. تاریخ کی ورق گردانی کرنے کی جائے تو حیرت انگیز طور پر یہی ساری علامات ہمارے پیارے 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 آقا کی جو ہے دکھائی دیتی ہیں. تو اس پر میں اور اپنا پورا ایک مضمون جو میں نے لکھا ہے وہ آج میں پیش کروں گا اس حوالے سے. تو اب آپ دیکھیے
یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير کہ جو ہے آنکھ رکھنے والا اور نابینا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہیں یا محض اندھی تقلید پر، لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس کوئی خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں۔ بھئی یہاں پر تو ہم یہ اس پر سوال بھی تو نہیں اٹھا رہے نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اب یہ تو مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ان کے اب پتہ نہیں کیا کیا جو ہے 3000 جو ہے ان کے معجزے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ کوئی فرشتہ آتا ہے، کم از کم اس فرشتے کو ہمیں دکھاؤ، ہم یہ جانچنا چاہیں گے کہ واقعی وہ فرشتہ ہے یا نہیں، یہ بات ہے جی۔ اس کا آپ نے ہندی پڑھ لیا ابھی؟ نہیں سنتا ہوں سر۔ اے نبی آپ کہہ دے کہ میرے پاس اللہ کا کوش نہیں ہے، نہ میں پروکش کا گیان رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو کیول اسی پر چل رہا ہوں جو میری اور وہی پرکاشنا کی جا رہی ہے۔ آپ کہیں کہ کیا اندھا تتھا آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ کوشچن مارک۔ کیا تم سوچ وچار نہیں کرتے؟ پھر کوشچن مارک، اور اس میں ایک فٹ نوٹ دی ہے انہوں نے، یہاں کہتے ہیں اندھا سے ابھیپرائے سچ سے وچلت ہے۔ اس آیات میں کہا گیا ہے کہ نبی مانو پروش سے ادھک اور کچھ نہیں ہوتا، وہ ستیہ کا انویائی تتھا اسی کا پرچارک ہوتا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 51 میں کہا گیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اب یہاں پر پھر انہوں نے اے محمد جوڑ دیا، جو کہ آیت میں نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بار جو ہے اپنی یعنی منمانی کر رہے ہیں مودودی صاحب، کہتے ہیں کہ اے محمد تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس حقیقت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اب فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کبھی ہمیں اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا پڑے گا، ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہ ہوگی، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں گے کر گزریں، ہم جو چاہیں کر گزریں، آخرت میں ہمارا بال تک بیکا نہ ہوگا، کیونکہ ہم فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، یا فلاں ہماری سفارش کرے گا، یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنا روح سخن ان لوگوں کی طرف رکھو جو خدا کے سامنے حاضری کا بھی اندیشہ رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ جھوٹے بھروسوں پر پھولے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اس نصیحت کا اثر صرف ایسے لوگوں ہی پر ہو سکتا ہے اور انہی کے درست ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں مودودی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے عبدالحمید صاحب، آپ ذرا غور کیجئے، میں ہو یا آپ ہیں، میں یا آپ یا ہم جیسے کتنے لوگ، دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کسی کو جو ہے دھوکہ نہیں دیتے، ہم جو ہے جھوٹ کا سہارا لینا نہیں چاہتے، ہم جو ہے اپنے کام سچائی کی بنیاد پر جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، ہم کسی کا مال کھانا نہیں چاہتے، ہم کسی کا قتل کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کا ریپ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ سارے برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں یا دور رکھتے ہیں؟ اچھا، اچھے کاموں میں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اگر کوئی انسان کہیں کسی وقت جو ہے اس کو کسی بات کی ضرورت پڑ جائے تو ہم ہماری اتنی اوقات ہے، جتنی بساط ہے، اس کے مطابق ہم اس کی مدد کرتے ہیں، چاہے ہو سکتا
پیسے کے ذریعے سے، یا ہم اپنے کوالٹی ٹائم کے ذریعے سے، یا ہم اپنی انرجی کے ذریعے سے، یا پھر اس کو کوئی اچھا مشورہ دے کر، یا اس کے ساتھ جو ہے اس کے دل کی ڈھارس بندھا کر کسی موقع پر ہم کسی انسان کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں. مان لو اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ جائے کہ بھئی دیکھو میں بھوکا ہوں واقعی، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ شخص بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانا بھی کھلا دیں گے، کوئی احسان نہیں ہے. ظاہر بات ہے وہ ہمارا بھائی ہے، کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ جو ہے وہ کچھ کھانا کھا سکے، وہ بھوکا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بلکہ ہوا تو ہم اس کو اپنے گھر پہ لا کر جو ہے اپنے گھر کا کھانا کھلائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں اور ایک مومن میں فرق کیا ہے؟ یہی نا کہ مومن ایک ایسے خدا کو جس کو عربوں نے گھڑا اس کو مانتا ہے، اور ایک ایسے شخص کو جو کہ عربی ہے اور ہم پر تھوپا گیا اس کو پتہ نہیں وہ جو ہے اس کا نمائندہ مانتا ہے، اور ایک ایسی کتاب کو جو کہ عربی میں لکھی ہے پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور مومن کیا کرتا ہے؟ اس پر ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ صحیح ہے. بھائی یہ سارے کام، یہ فضولیات، یہ جو ہے خرافاتی کام ہم نہیں کرتے. ہم نہ کسی جو ہے کسی عربوں کے تراشے گئے خدا کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے مطلب یہ تو جو ہے ایک طرح کا عربی سردار ہے. ہماری عقل ایسے عربی سردار کو قبول نہیں کرتی. تو کل ملا کر ماننے یا نہ ماننے کا فرق ہے نا، باقی عملی طور پر ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے یہ بتاؤ. تو اب مودودی صاحب یا قرآن یا پھر اسلام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے سارے کام یعنی ہم جو ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم زیادہ تر اچھے سے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے. مان لو ہم کسی انسان کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو اچھی تربیت دیتے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھے مواقع فراہم کرتے ہیں، اس کے روزگار کا کچھ جو ہے ہم ایک سادھن ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اگر انسان کے لیے، تو قرآن کے مطابق ہمارے ان تمام کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ کو نہیں مانتے. ایک عربی شخص کو جو کہ خود ساختہ طور پر جھوٹا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کسی خدا کا نبی کہہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور ایک ایسی عربی کتاب کو جو کہ کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھی گئی اس کو ہم کوئی خصوصی اہمیت نہیں دیتے. تو محض یہی ہمارا جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں ہمیں ہمیشہ کے لیے عذاب میں جلنا ہے. اب آپ سوچئے کیا فلسفی ہے یار، کیا آئیڈیالوجی ہے؟ نہ اس میں کوئی انسانیت ہے، نہ عقل ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بس ماننا اور نہیں ماننا. ماننا اور نہیں ماننا. باقی اگر دیکھا جائے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے اچھے کام کو بھی دنیا سراہے گی، اور ہم اگر کہیں جو ہے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روک رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے دنیا اچھی نظر سے دیکھے گی. مثال کے طور پر ہم مان لو ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ فراڈ والا معاملہ نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ظاہر بات ہے بہت سے لوگ جو کرتے ہیں خود مومن ہوتے ہوئے بہت سارے غلط کام کرتے ہیں. ہم غیر مومن ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اس کے باوجود یہ قرآن ہماری کوئی حیثیت جو ہے مطلب نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ چونکہ سچ والا یا سچ والا کے جیسے لوگ ایمان نہیں رکھتے، اس طرح سے سچ والا کے کسی اچھے سے اچھے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، زیرو ہے. اب آپ سوچیے آپ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ کسی کو آنکھوں سے دکھ بھی رہا ہوگا کہ بھائی اس نے انسانیت کا اچھا کام کیا، اس سے بھلائی ہوئی، لوگوں کی مدد ہوئی، پھر بھی کوئی ویلیو نہیں. کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا نا بھی، جس وقت ہے میرے گھر میں میرے گھر والوں کے ساتھ یہ جو ہے سارا معاملہ چل رہا تھا، تو اس وقت میں نے ان سب سے پوچھا تھا، کل ملا کر سب سے. اس میں میرے والد صاحب بھی ہیں، میرے بہنیں، میرے بھائی، میری بیٹی، بیٹا، میری بیوی، ان سب سے پوچھا کہ بھئی میں کس اینگل سے غلط ہوں مجھے بتاؤ. کیا میں ایک خراب شوہر ہوں؟ کیا میں ایک خراب باپ ہوں؟ کیا میں خراب بیٹا ہوں؟ کیا میں خراب بھائی ہوں؟ یہاں تک کہ اور میں نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی جو ہے مطلب جو ہے وہ لوگوں سے بات کروائی کہ آپ میرے پڑوسیوں سے پوچھیں کہ میں ایک کیسا پڑوسی ہوں. تو ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں یہ شخص ایک اچھا پڑوسی ہے.
ایک اچھا پڑوسی ہے، اس کے باوجود چونکہ میں اس عربی کلٹ کو نہیں مان سکا، میری عقل اس عربی کلٹ کو قبول نہیں کر سکی، صرف اس بیس پر ان سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ شخص کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عربی کتاب جو عربی کلٹ میں جو ہے لکھی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مان لو کافر ہیں تو کفر کی حالت میں ان کے اچھے سے اچھے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب میرے جو ہے سارے گھر والے کہنے لگے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب اب تم اچھے بھائی ہو، اچھے بیٹے ہو، اچھے باپ ہو، اچھے جو ہے اچھے شوہر ہو، تو اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارا اچھا ہونا ٹوٹل زیرو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم مومن نہیں ہو، تمہاری ساری کوالٹی مومن ہونے کی وجہ سے ہونی چاہیے، اگر تم مومن نہیں ہے تو تم جو ہے تمہاری ساری کوالٹی زیرو ہے، زیرو۔ یہ قرآن کا کہنا ہے۔ تو چلیے جناب، اب 1 گھنٹہ ہو گیا، اس کا ہندی آپ پڑھ لیں جی۔ اور اس وحی کے دوارا انہیں سچیت کرو جو اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اپنے پالنہار کے پاس پرلے کے دن ایکتر کیے جائیں گے، اس دشا میں کہ اللہ کے سوا کوئی سہایک تتھا انوشنسک سفارشی نہ ہوگا، سمبھوتہ وہ آگیاکاری ہو جائیں۔ جی جی ہو گیا سر، یہ تو 1 جی گھنٹہ بھی ہو 1 گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ اب ہم یہاں جو ایڈ ہے کریں گے۔ جی ہاں 52 جو ہے ہم کل پڑھیں گے، کل سے جو ہے ہم 52 سے آگے چلیں گے۔ تو چلیے، آج کا 8:30 بجے جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میں سبھی درشکوں سے یہ انیرودھ کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ضرور ہے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں۔ اس میں خود ساختہ نبی کون تھا، who was the self proclaimed prophet، یہ ٹاپک ہے۔ اس پر میں اپنی معلومات جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پر میں اپنی باتیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے مومن کالرز کو لیں گے اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی میں نے جو کچھ پیش کیا اس کا ریبٹل کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔